SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो जो ज़ाहर जाफ़र है जिसने नूर मुकद्दम नामी लड़की को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि इंतहाई बेदर्दी से उसका गला काट कर तन से अलहदा कर दिया। आज मैं एक तो उसके बारे में बात करूंगा, उसका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया और अब आगे लोगों के ज़हन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा, केस में क्या कार्रवाई होगी। तो ये तो एक तो कानूनी तौर पे मैं ये बताऊंगा कि आगे केस में क्या कार्रवाई होनी है। दूसरा मैं ये बात डिस्कस करूंगा कि क्या ये जो केस है ये एक वकूआ तो है लेकिन इसके मुआशरती पहलू भी हैं। सो आज ये बात डिस्कस करूंगा कि क्या नूर के वालदैन ने और ज़ाहर जाफ़र के वालदैन ने अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी या अपनी मुआशरती ज़िम्मेदारी को पूरा किया। क्या ये जो दिन आज उन दोनों के वालदैन ने देखा, क्या इस दिन को रोका जा सकता था? ये चीज़ भी इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा। और तीसरी में एक और अहम बात आपसे डिस्कस करूंगा कि नूर मुकद्दम का ब्रेकअप हो गया था ज़ाहर जाफ़र के साथ और पिछले 2-2.5 माह से उसका ज़ाहर जाफ़र के साथ कोई राब्ता किसी किस्म का नहीं था, ना डायरेक्ट राब्ता था कोई, ना मोबाइल फ़ोन पर नहीं था। लेकिन उसको एक और तीसरी लड़की ने उसको कायल किया इस बात पे कि ज़ाहर जाफ़र अमेरिका जा रहा है और वो जाके उसको मना ले या उससे मिल ले। उसके कहने पर नूर जो मुकद्दम थी उसने उसको मैसेज किया था, जिसके बाद वो उसके घर गई थी और उसके बाद ये एक बदनसीब दिन आना था और ये सारा वकूआ हुआ। वो लड़की कौन थी, उसने क्यों और क्या मैसेज किया, ये मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो आज आप लोगों ने मेरे लेक्चर को मुकम्मल देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं आऊँगा जिस्मानी रिमांड वाले इशू पर। 12 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ मुलज़म का। इस रिमांड के दौरान मुलज़म से वो जो छुरी चाकू जो भी था उससे वो भी बरामद हो गया। वो पिस्टल बरामद हो गई जिसमें से उसने गोली चलाने की कोशिश की, जो गोली फंस गई थी अंदर। और इसके अलावा उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हुआ, लाहौर उसको लेकर गए, वहाँ वो टेस्ट भी हुआ और दीगर भी तमाम एविडेंस जो है वो पुलिस ने कलेक्ट कर ली, जिसके बाद उसको कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अब ये जिस्मानी रिमांड क्या होता है और जुडिशल रिमांड क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है, पहले मैं ये बता दूंगा और अब आगे केस में क्या होना है मैं आपको वो बताऊंगा। जिस्मानी रिमांड होता है कि पुलिस जब किसी मुलज़म गिरफ्तार करती है तो उसने एविडेंस अगर उसको अभी एविडेंस मज़ीद इकट्ठी करनी हो तो उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है। केस चाहे उस केस को समाअत करने का मजिस्ट्रेट को अख्तियार हो या ना हो, जैसे कत्ल केस है वो सेशन कोर्ट में समाअत होता है, लेकिन केस कोई भी हो रिमांड जिस्मानी देने का अख्तियार मजिस्ट्रेट का ही होता है। सो वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है। इलाका मजिस्ट्रेट को जो अख्तियार होता है वो उसको जिस्मानी रिमांड पे भेजने का, पुलिस के हवाले करने का। तो पुलिस मुख्तलिफ दिनों का रिमांड लेती है तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए। सो इस केस में 12 दिन का रिमांड हुआ जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें पुलिस ने मुलज़म से बरामद की और अपनी तफ्तीश जो है उसको ज़रूरत थी जो उसने मुकम्मल किया। इसके बाद अब मुलज़म चला गया है जेल। जुडिशल रिमांड ये होता है कि मुलज़म को जेल भेज देना या जेल हुकाम के हवाले कर देना। अब इसके बाद जो कार्रवाई होती है, मुलज़म चाहे
جب جوڈیشل ہو جاتا ہے تو درخواست ضمانت دائر کر سکتا ہے یا دے سکتا ہے۔ اس میں چونکہ ملزم کے والدین بھی گرفتار ہیں اور ملزم کے جو والدین ہیں انہوں نے درخواست ضمانت دائر کر دی ہے، اس کا آج بحث ہو چکی ہے اور اس کا کل فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا۔ اور لیکن ملزم کا میرے نہیں خیال کہ ملزم کو ضمانت ابھی دائر کرنی چاہیے، یا ملزم اگر درخواست ضمانت دائر کرتا ہے تو اس کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ بہرحال معاملہ کورٹ میں ہے، کورٹ دیکھے گی، لیکن ایک انتہائی مضبوط کیس ملزم کے خلاف موجود ہے۔ ملزم کو موقع سے پکڑا گیا تھا جب اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، اور وہ جو چھری جس سے اس نے قتل کیا اس خاتون کو، اس کی گردن کاٹی، اور وہ پسٹل وہ بھی سارا اس سے برآمد ہو چکا، اور دیگر بھی جو واقعاتی شہادت بھی مکمل ہے اور ڈائریکٹ ایویڈنس بھی جو ہے اس پر موجود ہے۔ ایون کہ وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا جس کو جب نور مقدم نے خود کو بچانے کے لیے ٹیرس سے چھلانگ لگائی اور زخمی ہوئی اور گھسٹتے ہوئے سیکورٹی گارڈ کی طرف گئی اور اس نے کہا گیٹ کھولو، تو وہ سیکورٹی گارڈ بھی، اس نے گیٹ نہیں کھولا تھا، وہ سیکورٹی گارڈ بھی گرفتار ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک تو بہرحال قانونی جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ملزم درخواست ضمانت دائر کر سکتا ہے، اس کا پھر جو فیصلہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کیس میں چلان آئے گا۔ قانونی طور پر 14 دن کے اندر پولیس جو ہے وہ تفتیش مقدمہ مکمل کر کے چلان بھیجنے کی پابند ہے، اور اگر 14 دن میں تفتیش مقدمہ مکمل نہیں بھی ہوتی تو مزید 3 دن کے اندر یعنی 17 دن میں چلان بھیجنے کی پابند ہے۔ چلان کے ساتھ تمام جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ پولیس نے لگائی ہوتی ہے، اس میں 161 کے بیانات، 164 کے بیانات، اور اس کے علاوہ جو چیزیں برآمد پولیس نے کی ہوتی ہیں ان کی فرد مقبوضگی ہوتی ہے، اور نقشہ وغیرہ ہوتا ہے، تفتیشی آفیسر کی تفتیش جو ہوتی ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں اس چلان کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب چلان آتا ہے تو عدالت پہلے ملزم کو طلب کرتی ہے، اگر وہ باہر ہوگا، جیل سے باہر ہوگا، ضمانت پر ہوگا، تو اس کو گھر پہ اس کے ایڈریس پہ نوٹس جائے گا، اگر وہ جیل ہوگا تو وہ جیل سے طلب ہوگا۔ ملزم جب حاضر ہوگا تو پھر اس کو سب سے پہلے تو اس کو عدالت نقولات دیتی ہے جو اس کے خلاف ایویڈنس آئی ہو، اس نقولات کے بعد ملزم نقولات لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک مخصوص ڈیٹ اس کو دی جاتی ہے، اور اس پر ملزم سے پوچھا جاتا ہے، پھر فرد جرم لگائی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ الزام ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ملزم اگر فرد جرم سے انکار کرتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ فرد جرم لگا کر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیتی ہے۔ اس میں پرائیویٹ گواہان بھی ہوتے ہیں اور سرکاری بھی ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ گواہان جنہوں نے جیسے جو مستغیث ہے ہوگا اس کیس کا وہ ہوگا، یا موقع گواہ جنہوں نے وقوع دیکھا ہوگا، یا کوئی بھی پرائیویٹ شخص۔ اس طرح سرکاری گواہان میں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، میڈیکل آفیسر جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہو، یا اس میں جو ہے پولیس آفیسر جنہوں نے تفتیش وغیرہ اس مقدمے میں کی ہو، نقشہ مرتب کیا ہو، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان گواہان میں شامل ہوتے ہیں، اور جو ان کے یہ گواہ پھر استغاثہ پیش کرتا ہے، ان کو ملزم کے جو وکیل ہیں وہ ان پہ جرا کرتے ہیں۔ جب تمام شہادت مکمل ہو جاتی ہے، دستاویزی بھی اور زبانی بھی، تو اس کے بعد پھر ملزم کا 342 کا بیان جو ہے وہ عدالت ملزم کا بیان لیتی ہے۔ 342 کا بیان قانون میں یہ ہے کہ ملزم کو ایک موقع دینا، کوئی بھی ملزم ہو، کہ آپ کے خلاف یہ شہادت آئی ہے، فلاں فلاں گواہ نے یہ بیان دیا ہے، ملزم کو صفائی کا موقع دینا کہ وہ وضاحت کر سکے کہ فلاں گواہ نے بیان کیوں دیا۔ جیسے عدالت اسے کہے گی کہ مستغیث نے آپ کے خلاف یہ بیان دیا کہ آپ نے نور مقدم کو فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے قتل کیا، تو اس نے آپ کے خلاف کیوں بیان دیا، وہ کہہ سکتا ہے اس کی جو ہے وہ والد ہے، یا گواہوں کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے مخالف ہے، کچھ بھی بیان۔ یعنی اس میں 342 میں ملزم حلفاً بیان نہیں کرتا، ملزم کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی سوال کا جواب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس طرح جب مختلف سوال ہوتے ہیں تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ملزم اپنے جو ڈیفینس میں کوئی ڈاکومنٹ، کوئی شہادت پیش کرے گا۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کیا ملزم حلفاً بیان کرے گا۔ تو اکثر جو ملزم ہیں وہ حلفاً بیان نہیں کرتے، کیونکہ برڈن ہمیشہ استغاثے پہ ہوتا ہے کہ اپنا کیس ثابت کرے۔ ہاں ڈاکومنٹ ڈیفینس میں وہ اکثر ڈاکومنٹ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ جب یہ 342 کا بیان مکمل ہو جائے گا، ڈیفینس ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد فریقین کی کونسل کے جو وکیل ہوں گے فریقین کے، وہ بحث کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملزم کا فیصلہ کیس کا ہوگا، بری کرنے کا یا سزا دینے کا۔ یہ سارا جو ہے پروسیس ہے اب آگے، یعنی یہ پروسیس اب سارا ہونے جائے گا۔ ایک تو ضمانت دائر کرے گا، ضمانت اگر دائر کرتا ہے تو پھر وہ خارج ہو، منظور ہو، پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، تو ایک ضمانت کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد چلان کا جو پروسیس ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ دوسرا اس کیس میں جو دوسرا اہم ترین پہلو وہ یہ ہے کہ کیا اس کیس میں جو کہانی سامنے آ چکی، ہر بندے کو ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوگی ساری کہ یہ وقوع کیسے ہوا، کیا
نور مقدم کے والدین نے یا ملزم ظاہر جو ہے اس کے والدین نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ کیا جو ان کی اخلاقی یا معاشرتی ذمہ داری تھی کیا انہوں نے اس کو پورا کیا؟ کیا اگر وہ اپنی معاشرتی یا اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرتے تو کیا اس اندوہناک وقوعے کو روکا جا سکتا تھا؟ یہ بات سب سے اہم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آؤں گا نور کے والدین، نور مقدم کے والدین کی طرف۔ دیکھیں، آپ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، آپ جس مرضی کلاس سے تعلق رکھیں اور آپ لائف جیسے مرضی گزارنا چاہیں، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ لیکن جب ہم اپنی بنیادوں کو کراس کرتے ہیں تو تب ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا، وہ ان کا جو سننے میں آیا ہے کہ جو ظاہر جعفر کا جو والد ہے، اس سے ان کے پرانے تعلقات تھے، وہ بزنس مین ہیں، یہ سابقہ سفیر تھے، اور دونوں فیملیز آپس میں ملتی تھیں۔ جبکہ ظاہر جعفر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ نشے کا بھی عادی تھا، وہ آئس کا نشہ بھی کرتا تھا، دوسرا بھی کرتا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ کئی الٹی سیدھے کام کر چکا تھا۔ ایون کہ یہ بھی علم میں آیا ہے کہ اس نے والدین کو پر بھی حملہ کیا تھا، اور وہ پہلے بیرون ملک بھی وہ گرفتار ہو چکا ہے یا جیل جا چکا ہے۔ تو اس لیول، اس مائنڈ کا آدمی تھا، اور اس سے ان کی بیٹی ملتی تھی۔ کیا انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جس سے ملتے ہیں، کم از کم وہ بندہ صاحب کردار تو اس میں وہ کم از کم اسے وہ پڑھا لکھا آدمی ہو یا کوئی جینٹل مین ہو۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتی تھی جو ایک مایوس شخص تھا، جو پہلے بھی کچھ لوگوں پہ حملے کر چکا تھا، جو جیل بھی جا چکا تھا، جو نشے کا عادی تھا، اور اس سے ان کی بیٹی جو ہے وہ ملتی تھی، اور یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ پھر نور مقدم کو جا کے، ایون کہ وہ جا کے دوسرے شہر جا کے رہ بھی سکتی تھی اس کے پاس جا کے، اور اس نے فون کیا گھر والوں کو کہ میں لاہور گئی ہوئی ہوں، 2 دن بعد آؤں گی۔ مطلب اس کو یہ آزادی تھی کہ وہ کہیں دوسرے شہر جا کر بھی رہ بھی سکتی تھی۔ تو جب آپ بنیادوں سے ہٹتے ہیں تو تب مسائل کا شکار بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اس مینٹلٹی کا وہ بندہ تھا، مجھے نور کے والدین سے ہمدردی ہے، اور بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ ظلم ہوا ان کے ساتھ، ان کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا۔ وہ صحیح کہتے ہیں معصوم بچی ہوگی، لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے بچوں کے معاملات میں۔ جب وہ میرے تو خیال میں بچیاں بھی ہوں تو ان کو وہ رات کو واپس ان کو گھر ہونا چاہیے، ان کو یہ اختیار نہیں ہونا کہ وہ کہیں جا کے رات رہیں، یا کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ، کرمنل لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائیں، وہاں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، ظاہر جو جعفر، اس کے والدین کا کیا کردار تھا؟ ظاہر جعفر کے والدین کو پتہ تھا کہ ان کا بچہ جو ہے، بیٹا جو ہے، وہ نشے کا عادی ہے، وہ پارٹیز اٹینڈ کرنے کا عادی ہے، اور یہ سب، اور وہ پہلے بھی کچھ لوگوں پہ حملہ کر چکا ہے، اور باقاعدہ ایک جو بحالی سینٹر تھا وہاں اس کا تھوڑا بہت علاج بھی چل رہا تھا۔ یہ ساری باتیں ان کے علم میں تھیں، لیکن وہ ایک شعر ہے کہ اپنا بچہ برا نہیں ہوتا، آئینے میں ہی داغ ہوتا ہے۔ اپنے اس بچے کو وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایون کہ جب وہ جو نور مقدم ظاہر جعفر کے پاس تھی، اس کی قید میں تھی یا اس کے پاس تھی، تب نور مقدم کے والدین نے، اچھا پھر جب ان کے پاس تھی تو 20 تاریخ کو وہ قتل ہوئی ہے، اور اس دن عید سے ایک دن پہلے وہ قتل جب ہو رہی ہے، اس سے ایک دن پہلے بھی ملزم نے 4 بار اپنے والد سے بات کی، اور جس دن وہ مرڈر ہوئی ہے اس دن بھی اس نے 5 بار اپنے والد سے مختلف ٹائم پہ بات کی۔ مطلب یہ کہ اس کے والد آگاہ تھے صورتحال سے، ان کو پتہ تھا نور مقدم جو ہے ظاہر جو ہے اس کے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب نور مقدم کے والدین نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی وہ ظاہر کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح جب ان کو ظاہر نے بتا دیا کہ اس نے مرڈر کر دیا ہے، اس نے قتل کر دیا ہے، اس نے بے وفائی کی تھی یا قتل کر دیا ہے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے پھر وہ بحالی سینٹر کے لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ میرے بیٹے نے گڑبڑ کچھ کر دی ہے تو آپ جا کے ان کو جا کے دیکھیں، تو تب بھی پولیس کو اطلاع نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ پولیس کی اطلاع نہ اس سیکورٹی گارڈ نے کی، نہ اس کے والدین نے کی، وہ کسی ہمسائے نے اطلاع دی تو پولیس پہنچی ہے۔ ادروائز اگر وہ جیسے ہی اس کے والدین کو علم تھا کہ نور مقدم ظاہر کے پاس ہے اور وہاں کوئی مسائل چل رہے ہیں، ظاہر نے کوئی بات اس کو بتائی ہے، تو وہ اگر نور کے والدین کو بتا دیتا تب نور بچ سکتی تھی، یا وہ پولیس کو اطلاع دیتا تب بچ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتے رہے۔ اطلاع تو یہی بھی ہے کہ اس نے والدین کو بھی قتل کرنے کا سوچا تھا،
تو یہ بھی اطلاعات ہیں. تو ایسے دیکھیں آپ کی اولاد میں اگر کوئی اس قسم کا بچہ ہو تو اس کو سپورٹ مت کریں, ورنہ نتائج آپ فیس کریں گے. آج وہ بوڑھے والدین جو ہیں, حالانکہ انہوں نے مرڈر نہیں کیا, لیکن اسی اولاد کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہے, اس کی والدہ بھی جیل میں ہے اور وہ باپ بھی جیل میں ہے. قصور غفلت ہے, شدید غفلت ہے. نور کو بچایا جا سکتا تھا. 4 بجے اس نے جمپ لگایا تھا, ٹیرس سے نیچے گری تھی, گھسٹتے ہوئے گیٹ کی طرف گئی تھی. اگر سیکورٹی گارڈ ہی پولیس کو اطلاع دے دیتا یا سیکورٹی گارڈ گیٹ کھول دیتا تو وہ بچ سکتی تھی, لیکن وہ دوبارہ اس کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے کر اوپر گیا اور کمرے میں لاک کیا. اس کے بعد 4 سے 7 کے درمیان اس نے اس کو قتل کیا, اس کی گردن کاٹی. سو میری خد نظر میں دونوں کے ہی والدین نے اپنی اپنی حد تک اپنی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری پوری نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. انہوں نے جو ہے یہ ذمہ داری اپنی جو ہے وہ پوری نہیں کی. اور اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف کہ نور مقدم کے قتل کی وجہ کیا بنی. نور مقدم کا اختلافات ہو گئے تھے پہلے ظاہر سے, اور اس نے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے اس سے بریک اپ کر دیا تھا اور اس کا کوئی تعلق, کوئی جو رابطہ نہیں تھا ظاہر سے. لیکن اس دوران ظاہر کی فلائٹ تھی 18 تاریخ کو, غالباً اس نے امریکہ جانا تھا 18 جولائی کو. اس دوران کسی خاتون نے رابطہ کیا نور سے اور اسے کہا کہ جی ظاہر جو ہے وہ اس کو بڑا چاہتا ہے اور وہ امریکہ جا رہا ہے, تو دور ناراضگی ختم کر کے ظاہر سے ایک بار مل لے. اور ظاہر نے اس خاتون کے کہنے پر, قائل کرنے پر, پھر اس نے نور نے ظاہر کو میسج کیا تھا, جس کے جواب اس نے کال کی, جس کو بلایا تھا. تو یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ جو خاتون تھی وہ جو تھی ظاہر جعفر کی بہن عامرہ تھی, جو اس وقت لندن میں ہے. اور یہ بھی جو سٹوری آئی ہے کہ انفیکٹ نور کی دوست پہلے عامرہ ہی تھی, اسی نے اپنے بھائی سے اس کی دوستی کروائی تھی. اس کے بعد جب ان کا بریک اپ ہو گیا اور 2-2.5 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا بالکل کسی قسم کا, لیکن نور کی موت اس کو ادھر لے کے جانا تھا, تو یہی سننے میں آیا ہے کہ اسی عامرہ نے نور کو قائل کیا کہ وہ اس کے بھائی سے مل لے. بلکہ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب قتل ہوا نور کا, وہ عامرہ اسی گھر میں موجود تھی, لیکن اس کو یہ بات چونکہ کنفرم نہیں ہے, پہلے دن خبروں میں یہ بات چل رہی تھی. بہرحال نور کی جو ظاہر کی جو بہن عامرہ تھی, اسی نے اس کو میسج کیا اور اس کی وجہ سے وہ اس نے رابطہ کیا دوبارہ ظاہر سے. ظاہر نے کارپور سے اپنے گھر بلا لیا اور وہ اس کے گھر چلی گئی. والدین کو اس نے جھوٹ بولا کہ میں لاہور جا رہی ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ 2 دن تک رہی. وہ قید میں رہی یا مرضی سے رہی, یہ الگ سوال ہے, لیکن وحشتناک طریقے سے اس نے قتل کیا اس کو. اور ایسا قتل ہوتے رہتے ہیں, ایسا قتل جس نے پورے نہ صرف اسلام آباد کو, پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. سو ہمیں دیکھیں, موت سب کو آنی ہے, قتل بھی لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں کسی حد تک احتیاط کی ضرورت ہے لائف میں, زندگی میں. ایک تو جہاں جہاں ہمارے خلاف کسی کے دل میں نفرت موجود ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نفرت ختم کریں یا اس کو ریڈریس کریں, اس کو دیکھیں, اس معاملے کو ہمیں آنکھیں بندی کرنی چاہیے. دوسرا, ہمیں اپنے دوست بنانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے جو دوستوں کا حلقہ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. اور بچوں پر نظر رکھنی چاہیے, بالکل آنکھیں بندی کرنی چاہیے, ورنہ آپ بچوں کے کیے کو بھی بھگتیں گے جو آج اس کے والدین بھگت رہے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0336181901 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں. شکریہ.